मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। शुक्र क्या है नेमत का, अल्लाह की नाफरमानी के तसव्वुर से भी शर्म आने लगे। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जब तक दिल ऐसा ना बन जाए कि गुनाह के तसव्वुर से शर्म आना शुरू हो जाए, उस वक्त तक वो दिल नहीं है। वो सिर्फ बॉडी के लिहाज से दिल है, वो तो गधे में भी होता है। वो दिल जिसमें एहसासात हों, जज्बात हों, वजाअ बिक़ल्बिन सलीम। कुरान करीम कहता है ना कि आखिरत में कामयाबी उसको मिलेगी, वजाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जो अपने रब के पास ऐसा दिल लेकर आया जो दिल बुराइयों से पाक था। पता ही चला भाई, एक तो दिल कोलेस्ट्रॉल से पाक करना जितना जरूरी है, बुराइयों से पाक करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये दिल की बुराई है क्या? दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह की नेमतें देख कर भी अल्लाह से मोहब्बत ना पैदा हो, जज्बात मर जाए, एहसास मर जाए। देखो एक बात सुनो, कोई आप पर एहसान करे सुबह शाम, फिर वो आपको एक छोटा सा काम कहे, अगर आपका दिल जिंदा होगा तो आपको उस काम का इनकार करते हुए शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ना भाई। अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आपने काम तो कर दिया, उसकी नाफरमानी नहीं की, काम तो कर दिया, आपने कहा इतने एहसान किए हैं तो चलो यार मैं कर लेता हूं, क्या जा रहा है, तो भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि आपको इनकार करते हुए शर्म आ रही हो, ये कैफियत पैदा हो जाए। तो उलमा कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप गुनाह छोड़ दें, जिना छोड़ दें, शराब छोड़ दें, नमाज कज़ा करना छोड़ दें, वालिदैन को सताना छोड़ दें, रिश्वत खाना छोड़ दें, बदनजरी छोड़ दें, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में, फोर्स चीजें, वेबसाइटें देखना छोड़ दें, लड़कियों से हराम लज्जतें हासिल करना छोड़ दें। सिर्फ इतना काफी नहीं है, बल्कि सही दिल उस शख्स का होता है कि उसे जब पता चल जाए कि भाई अल्लाह ने इस चीज को गलत करार दिया है, तो उसे वो काम करते हुए शर्म आए। करते हुए नहीं, तसव्वुर, क्योंकि करते हुए तो करना तो शुरू कर दिया उसने, तसव्वुर से शर्म आए, भाई कैसे कर लेते हो? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी ने बंद कमरे में जिना की दावत दी, जवान है, जवान खूबसूरत, और बादशाह की बीवी भी कोई कम खूबसूरत नहीं होगी, और मिस्र का हुस्न तो वैसे ही मशहूर है, मिस्र में थी, कोई रोक टोक नहीं है, ना बदनामी का खतरा। औरत जब खुद दावत दे रही हो तो मना करने में बदनामी का खतरा होता है, क्योंकि इस तरह की औरतें उल्टा बल्ली किस पे डाल देती हैं? मर्द पे डाल देती हैं, बदनाम कर देती हैं, और लोग इस किस्म की बातों में औरत की बात को शौक से सुनते हैं। तो तमाम रास्ते जिना के आसान हो चुके हैं, बदनामी का डर भी नहीं है, बल्कि इंकार करने में बदनामी का डर है, और हुए भी, इंकार करने में जेल जाने का खौफ है, और चले भी गए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या कह रहे हैं? माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है जिसने मुझे इतना बेहतरीन ठिकाना अता किया। मुझे तो मेरे भाई कुएं में डाल के चले गए थे, मैं तो कोई पुरसाने हाल नहीं था, मेरे रब ने मिस्र के महलात में पहुंचा दिया। अब मैं उस रब की नाफरमानी कैसे करूं? तो तसव्वुर से शर्म आ रही है ना उनको। हालांकि यहां शैतान बहका सकता था कि आप तो मुसाफिर हैं, आप पर तो बड़ी आजमाइशें आई हैं, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, तो मैं तो वैसे ही इतनी टेंशन में हूं, बाप से बिछड़ा हुआ, मैं टेंशन रिलीज करने के लिए अगर इस बुराई में वक्ती तौर पे पड़ जाऊं तो फिर क्या हर्ज है इसमें? शैतान ये सारी पट्टियां पढ़ा देता है, और इन्हीं पट्टियों की वजह से इंसान गुनाह करता है। वो अल्लाह की नेमत के पहलू को देख रहे हैं कि कुएं में बहुत से लोग गिरे हैं, निकले नहीं है, मेरे रब ने मुझे, बोलो ना यार क्या हो गया, निकाला है। फिर अब ये मनफी पहलू तो ये कि बाजारों में बिकाऊं गुलामों की तरह, पैगंबर की औलाद और बिक रहा हूं कहां? बाजारों में। ये नेगेटिव पहलू था ना। शैतान यहां बहकाता है, हम जैसे होते तो शैतान बहकाता कि यार हम तो बाजारों में बिके हैं, कोई हमारी इज्जत है, आज चलो एक मौका मिल रहा है तो अपनी टेंशन तो थोड़ी दूर करो ना। और वो भी इनकार करने में कितनी आजमाइशें हैं।
لیکن نہیں, بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا, بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مالی نقصان ہو جائے, ہائے میرے یہ ہو گیا, ہائے میں تو مر گیا, پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے, تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے. ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں, پریشان. میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں, ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں, دونوں ٹوٹی ہیں, شکر کرو ایک باقی رکھی. تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی, کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں. اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا, ہاتھ باقی ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی باقی ہے. جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا, اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا عند ظن عبدی بی, کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا, اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا, اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, احسن مثوایا, ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے, لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا, کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا, اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں, آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا ابایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہا ہے میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ابایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں ابایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے. وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک ابایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی, آپ کو ایک کنٹری دے دیا, اللہ نے اپنا کام کر دیا, اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی, تباہی نہیں آئے گی تو غربت, مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو, ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں, ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے, جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا, اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا, اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا, مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا, فرعون تو بہت سارے تھے, انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا, وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا بنا دیا, غلام بنا دیا.
پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے, کیسا باغی بن جائے, وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا, ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے, کو ایجوکیشن کو بحال کر کے, ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے, ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا. آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا, آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے, غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے, وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے, ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں, یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس سٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے, ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتا چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا, وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے, جو ترکی کی جو کنٹری ہے, اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو. مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے, ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو.
آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلاؤ، یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے، لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے، تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے، کہ ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں، تم کہاں تک پہنچو گے؟ حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے، کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے۔ تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے، تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی، ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی۔ دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو، تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی، بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے، تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی، ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ ہے، دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی، ایسا ہی ہوگا نا۔ اور ایک خاتون بہت زبردست پردہ کرتی ہے تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں، لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی۔ لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ، بولو بھائی، ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی، باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے، تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو، مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو، پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے، تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، جیسے کہ ہو رہے ہیں، ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے، اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی، اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے، کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے۔ اور اتنی بڑی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی، اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ آئے، یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے، یہ تو رحمت ہے، اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا، ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا۔ علماء نے لکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا۔ تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے۔